डी एस पी के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल के वाकये में एक अहम पेशरफ्त हुई है। आला हुकाम ने एस एच ओ कान्हा को ओहदे से हटा दिया। लोगों की एक पुरजोर फरमाइश है कि इस केस को सीसीडी के हवाले किया जाए और पता लग सके कि हर सफाक मुलजिम के साथ एक जैसा सलूक किया जाता है। बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं। इस वाकये में अभी तक लोगों को यह भी नहीं मालूम हो पा रहा कि इसका तनाजा क्या है। इस व्लॉग में हम तनाजा भी बताएंगे। एक 10 मरले का प्लाट था जो इस बेटी, जो इकलौती बेटी थी उस्मान हैदर की, इसकी शादी के लिए रखा गया था और वो जो है वो उस्मान हैदर की जानिब से बेच दिया गया, जिस पर घरेलू नाचाकी शुरू हुई और फिर उसने प्लानिंग कर ली और खाना खिलाने के बाद पहले बीवी को और फिर गाड़ी में बैठी हुई बेटी को कत्ल कर दिया। इसमें और बहुत अहम इंकशाफात हुए हैं। तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जिस दिन से यह अफसोसनाक वाकया मंजर आम पर आया है, मुसलसल आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि इस केस में क्या क्या पेशरफ्त हुई है। हमने गुज़िश्ता रोज एक व्लॉग किया था और उसमें बताया था कि ऑपरेशन पुलिस की जानिब से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये आया कि एक नौजवान, एक जवां साला लड़की की लाश कान्हा के इलाका रूही नाला से मिलती है, जो कि तकरीबन 27 सितंबर को मिलती है, कत्ल होने के 2 दिन बाद। और उसकी जब लाश मिलती है तो पुलिस उसका 302 की दफा के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के बजाय उसे 174 की कार्रवाई करते हुए अमानतन सुपुर्दे खाक कर देती है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था और अब इसी बुनियादों पर आला हुकाम की जानिब से एस एच ओ कान्हा को ओहदे से हटा दिया गया है और महकमाना, हमारे जराए बताते हैं, उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। 2 रोज कबल इसने जो अपनी बेटी खंजा, जो 18 बरस की बच्ची थी, नौजवान थी, उसकी लाश को रूही नाला के करीब कान्हा के इलाका में फेंका था, क्योंकि ये कान्हा का डीएसपी इन्वेस्टिगेशन सर्कल था, तो अपने ही इलाका में फेंका था और फिर उस पर असर अंदाज होने के बाद इसने उस बच्ची के ना ही कत्ल का मुकदमा दर्ज होने दिया। और अभी तक ये भी बता रहे हैं, जरा क्लियर नहीं किया जा रहा कि पोस्टमार्टम हुए हैं या नहीं हुए। पुलिस हुकाम तो ये कहते हैं कि पोस्टमार्टम करवाए गए थे, लेकिन वो पोस्टमार्टम इसकी वजह से केस जो है वो, क्योंकि ये एक शातिर पुलिस ऑफिसर था, एक मंजा हुआ तफ्तीशी था, तो इसने इस तरह से चालें चली कि जिसकी वजह से ये केस काफी कमजोर होता चला जा रहा है। अब ये तो बेटी की बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं शेखुपुरा के इलाका में जो इसने अपनी बीवी की लाश खाई में फेंकी थी। वो तो 25 सितंबर को इसने जब फेंकी तो वो 5 जो है वो आगे नवंबर को मिली। तकरीबन 10 या 11 रोज बाद वो लाश बुरी हालत में थी और वहां पर भी 174 की कार्रवाई करवाई गई। तो वहां की पुलिस पर भी ये असरअंदाज हुआ होगा, कोई जानने वाला इसका वहां पर तैनात होगा जिसे इसने कहा होगा और सोच समझ के वहां पर लाश फेंकी होगी। इन सारी चीजों को तफ्तीश के दायरे में लाने की जरूरत है और इसकी मावनत करने वालों को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। आला पुलिस हुकाम को एक टेस्ट केस मिला है कि एक बीवी और बेटी का बेदर्दी के साथ एक डीएसपी लेवल के अफसर ने, जो एसपी बनने जा रहा था, उसका कोर्स कर रहा था, उसने कत्ल किया है। तो लोगों को बहुत से खदशात हैं और लोग जो है हमारे व्लॉग्स में रोजाना की बुनियाद पर कमेंट्स में आकर यह मुतालबा कर रहे हैं कि यह केस जो है वो सीसीडी के हवाले किया जाए। सीसीडी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है कि वो डीएसपी उस्मान हैदर जैसे शातिर, चालाक और सफाक कातिल के साथ किस तरह से तफ्तीश करते हैं, इसका मजबूत चालान जो है वो किस तरह से तैयार किया जा सकता है। क्योंकि लोगों को इसलिए भी खदशात हैं, ये इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही इसकी तफ्तीश कर रही है। पहले जब इसने मुकदमा दर्ज करवाया था तो किसी की जुर्रत नहीं हुई थी कि इसके घर को जाके चेक किया जाए, वहां पर जांच पड़ताल की जाए। गुज़िश्ता रोज व्लॉग में बताया कि सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की हिदायत पर ही जो है वो हिलजुल हुई, कार्रवाई की गई और फिर ये जो दरिंदा सिफ्त डीएसपी है वो मंजर आम पर आया। अब इस केस की तफ्तीश अभी तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मकतूला जो इसकी बीवी थी उस्मान हैदर की, उसकी वालिदा और बहन को बुलवा लिया है
اور انہوں نے جو ہے وہ ڈی ایس پی عثمان حیدر کے خلاف یہ قتل کے انکشاف سے قبل ہی ایک درخواست دے رکھی تھی۔ اب اس درخواست کو بھی اس تفتیش کا ذرائع بتاتے کہ حصہ بنایا جائے گا، اور انویسٹیگیشن پولیس جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر حصہ بھی بنا رہی ہے، اور انہیں جو ہے وہ اس کیس کا مدعی بھی بنوایا جا رہا ہے۔ لیکن قابل ذکر یہ بات تھی کہ جو لاش شیخو پورہ کے علاقہ میں بھی ملی، وہاں پر بھی 174 کی کارروائی کی گئی۔ ایک تو اس کا اپنا ہی تھانہ تھا جس کی حدود میں اس نے اپنی بیٹی کی لاش پھینکی تھی، وہاں پر بھی 174 کی ضروری کارروائی کے بعد لاشیں جو وہ دی گئی۔ تو یہ پوسٹ مارٹم پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کیا اب حکام یہ سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ ان کے نمونے لیے جائیں گے، ان کی لاشوں کے پوسٹ مارٹم کروا کے اس کیس کا مضبوط چلان ترتیب کروایا جائے گا؟ ابھی تک کوئی اس حوالے سے ہلجل تو نہیں نظر آ رہی، لیکن یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن گیا ہے، اور اس کا پنجاب پولیس پر بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ پنجاب پولیس کی عزت کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت، کیونکہ وہ اپنے ہی ڈی ایس پی جس نے سفاکیت اور ظلم اور بربریت کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے یہ ایک گھنونا جو ہے وہ جرم کو انجام دیا ہے، اور وہ اتنی تسلی میں تھا کہ وہ ایس پی کے کورس کر رہا تھا، اور اسے یہ بھی تھا کہ میں ان قتلوں سے بچ نکلوں گا، آ کر یہاں پر ایس پی لگوں گا۔ اور اب جو ہے اس کی زیر حراست، اس کی دوران پوسٹنگ جتنے مبینہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں، ان سب کو بھی ان کی بھی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے بے گناہ لوگوں کو اس نے مار دیا ہوگا۔ جو اپنی بیوی اور بیٹی کو مار سکتا ہے اس نے ظالمانہ طریقے سے، اگر کوئی معاملات تھے، مسائل تھے، تو اس سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی تھی۔ اور لوگ جو ہے وہ بار بار کومنٹس میں پوچھ رہے ہیں کہ اصل میں ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ جو بتائی جا رہی ہے وہ ایک 10 مرلے کا پلاٹ ہے۔ یہ عثمان حیدر کی خنسا جو ہے وہ اکلوتی بیٹی تھی، اور اس نے جو پہلی شادی کی تھی، یہ پہلی بیوی کو قتل کیا ہے۔ اس نے جو پہلی آج سے 20 سال قبل شادی کی تھی، وہ پسند کی شادی تھی، یہ اس سے محبت کرتا تھا، اور پھر یہ ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو علیحدہ رکھا ہوا تھا، پھر خاندان میں بھی ایک اس نے جو ہے وہ گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لی، وہ اس کی دوسری شادی تھی، جس کے حوالے سے اس کی سالی جو ہے وہ کہتی تھی کہ وہ خاتون بھی ملوث ہے، اور وہ اسے کہتی تھی کہ اسے تشدد کرو، ٹارچر کرو، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ جو ہے وہ شراب کے نشے میں اسے ٹارچر کرتا تھا، تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ اور جو اس کی بیوی ہے وہ یہ ظلم اس لیے سہتی تھی کہ اس کی ایک اکلوتی بیٹی ہے، وہ اسے لے کر کہاں پر جائے گی؟ پہلے تو یہ لاہور سے باہر اس کی بیوی کو ایک گھر ملا ہوا تھا، وہاں پر رہتا رہا، کافی عرصہ وہاں پر گزارے، اور پھر بعد ازاں اس نے یہاں پر برکی کے علاقہ میں گھر لے کر ان کو یہاں پر شفٹ کیا ہوا تھا، اور کھانا کھلانے کے لیے یہ ڈی ایچ اے لے کے گیا۔ رنگ روڈ پر اس نے قتلوں کی واردات کی، گھر میں بھی اس سے بھی بلڈ کے سپاٹ ملے ہیں، وہ بتایا جا رہا ہے کوئی ٹیشوز میں وہ بلڈ موجود تھا، لیکن اتنا شاطر شخص کیسے وہ ٹیشو میں بلڈ چھوڑ سکتا ہے؟ گاڑی بھی اس نے سرکاری دھلوا دی تھی، سرکاری ڈالا تھا پولیس کا، سرکاری پسٹل تھی جس نے اس نے قتلوں کی واردات کی، اور پھر ان دونوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا۔ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، یہ ان کے لیے دوبارہ میں تمام تفصیلات جو ہیں وہ ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ لوگ کومنٹس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور برائے مہربانی آپ جب 2 یا 3 منٹ 4 منٹ دیکھ لیتے ہیں تو آگے بھی دیکھیں، کیونکہ تفصیلات جو ہے وہ آخر تک بھی جو ہے وہ بتائی جا سکتی ہیں۔ اب یہ پنجاب پولیس کے لیے ایک کڑا امتحان آ گیا ہے، اور سی سی ڈی کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس شاطر اور شفاق ملزم کے کیس کی تفتیش کس طرح سے کرتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ بہت مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جیسا ان ظالم شفاق ملزمان کے ساتھ سلوک کیا جائے، تاکہ باقاعدہ طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے جو ملک میں قانون کی جو ہے وہ بالادستی قائم ہو سکے، اور لوگوں کو پتہ لگے کہ اس طرح کا اگر جرم کریں گے تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ سی سی ڈی جو ہے وہ لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ مبینہ مقابلے کرتی ہے، لیکن سی سی ڈی میرٹ پر تفتیش بھی کر سکتی ہے۔ اس کیس کی تفتیش کی جائے، دیکھا جائے، اور اس واقعے میں جتنے بھی کریکٹر ملوث ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے معاونت کی ہے وہ اس قتل میں حصہ دار بن گئے، جنہوں نے اس کے کہنے پر جو ہے وہ قانونی کارروائی نہیں کی، وہ بھی اس میں جو ہے وہ حصے دار شمار ہوتے ہیں، کیونکہ قتل کی واردات کو چھپانا، اس میں معاونت کرنا، یہ سارے کریکٹرز اگر عام لوگ ہوں
تو ان کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے, انہیں چلان کیا جاتا ہے, ان کو باقاعدہ طور پر شامل کیا جاتا ہے. اور جو پولیس افسران ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ 155C کی کارروائی جو ہے 155 56 کی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. کوئی مجرم کو فائدہ پہنچانا, کسی کو اغوا کر لینا, رشوت کر لینا, یہ پولیس آرڈیننس کا حصہ ہے. اس کے علاوہ بھی اس 302 کے قتل میں ان لوگوں کو بھی ساتھ منظر عام پر لانا چاہیے. اس سے آپ کا وقار جو ہے وہ نیچے نہیں بلکہ بلند ہوگا. جناب آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب اور ساتھ ہی ساتھ CCPO لاہور نے جس طرح اس کیس میں اہم کردار ادا کیا ہے, ان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ بھی کوئی قابل پولیس افسران پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دے جو اس کیس کی ایک ایک چیز کو منظر عام پر لائیں, اور جن لوگوں نے بھی اس گھنونے فعل میں اس ملزم عثمان حیدر کی معاونت کی ہے انہیں سزا دلوائی جائے لوگوں کو, تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں اور ہر کسی کو اس کے جرم کا انجام جو ہے وہ ایک جیسا ملتا ہے. لوگ سہیل ظفر چٹھا صاحب کی طرف بھی نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ وہ بھی اس کیس کی طرف نظر ثانی کریں, دیکھیں, اور لوگوں میں جو ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے, ہر دوسرا شخص سوال و جواب کر رہا ہے کہ بھائی کیا ہوگا, اور کیا قانون صرف غریب کے لیے ہے, اور اگر یہ کسی اور شخص نے کیا ہوتا تو اب تک اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا, اسے کہاں پر رکھا گیا ہے. ان ساری چیزوں کو پبلک کرنے کی ضرورت ہے, اس سے دیگر لوگ جو ہے وہ عبرت پکڑیں گے, انہیں پتہ لگے گا کہ معاشرے میں کوئی بھی جرم کرتا ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ مفخر عدیل جو SP تھے انہوں نے اپنے دوست شہباز تتلہ کو قتل کیا تھا. وہ ایک دوست تھا اور ان کا کوئی اور میٹر تھا, لیکن پھر بھی ایک لاش بھی نہیں ملی تھی, تو اب تک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی بسر کر رہا ہے. اتنا مضبوط چلان تیار کیا ہوا تھا, اس کے پیچھے یہ تھا کہ شہباز تتلہ جو ہے وہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل تھا, اور ساتھ اس کی فیملی بھی پڑھی لکھی تھی, اس کے لوگ وکلا نے بھی اس کا ساتھ دیا. لیکن ان غریبوں کا ساتھ کون دے گا؟ کیا انہیں ڈرا تو نہیں لیا جائے گا؟ یہ ایک فیملی جو بہاول پور یا اس کے گرد و نواح سے تعلق رکھنے والی فیملی ہے, جس میں اس کی بہن آواز بلند کر رہی ہے اپنی مقتولہ بہن اور اس کی بیٹی کو انصاف دلوانے کے لیے. انہیں کب تک چکر لگوائے جائیں گے؟ اس میں کچھ ایسی دفعات کا بھی اندراج کرنا چاہیے جس میں 311 ہے یا اس طرح کی کہ مدعی مقدمہ خود بھی چالے تو پھر بھی ملزم کو جو ہے وہ معافی نہ مل سکے. اگر یہ کیس جو ہے وہ اس میں مزید غفلت برتی جاتی ہے تو ملزم اس کا فائدہ اٹھائے گا اور شاطر اور چلاک ہونے کے بعد وہ واپس باہر آ سکتا ہے. یہ مزید جو اپڈیٹس ہمارے سامنے آئیں اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اس کیس میں جو بھی خبر ہمارے سامنے آئے گی, اس میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی, اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.